बेहुदा है कि नहीं है। मेरे भाई कितनी मिसालें हम पेश करें। हर बंदा समझता है लव और बेहुदा काम क्या है। लड़कियों और लड़कों की आपस में दोस्ती बेहुदा काम है कि नहीं है, बेहयाई है कि नहीं है। आज 10 नारे लगा दिए 12 रबीउल अव्वल के दिन को, और एक बाजार 2 4 15 20 बाजारों के चक्कर काट लिए। सारा साल इस तरह के गुनाहों में मुब्तला रहे, नमाज के करीब तक नहीं जाते, ज़कात देने का नाम तक नहीं लेते, और इस्लाम के उसूलों पे चलना नहीं। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में चक्कर काटने से बंदे जन्नती हो जाएंगे। कौन सा फर्ज वाजिब? मैं आपको सिर्फ अहले सुन्नत का मसलक बयान किया करता हूं, जिहालत का कहलाम नहीं। न हम तअस्सुब की निगाह से कभी अपने मसलक को बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं। जो मसलक कुरान की रोशनी में अहले सुन्नत का है, हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत का मसलक है, इस स्टेज से आपको सिर्फ वही मसलक अहले सुन्नत नजर आएगा। हम ये नहीं देखते कि आप अपने कर रहे हैं। उस जुलूस में जाने वाले को क्या फायदा है जिसने नमाज तक ना पढ़ी हो। अल्लाह नमाज को फर्ज करार दे रहा है, और जुलूस की कोई अहमियत फर्ज के एतबार से नहीं है। हां, अगर शरीयत की रोशनी में हो तो नेक काम जरूर है, अच्छा काम जरूर है, मुस्तहब जरूर है, लेकिन मुस्तहब को ना करे बंदा तो गुनाहगार होता। अगर फर्ज ऐन को छोड़ दे तो फासिक बन जाता है। क्या बन जाता है? अभी एक रिवायत इसी की तफसीर में आ रही है, सजदे की बरकत आपको वहां से मालूम होगी। एक रिवायत अभी आ रही है, अगर जब तक आप जिंदा रहे वो रिवायत आपके जहन में न खटकती रहे तो फिर कहना। ऐसी रिवायत सामने आ रही है, और है उन खुश नसीबों के लिए जो दुनिया में सारी जिंदगी सजदे करते रहे हैं, जो दुनिया में सारी जिंदगी सजदे करते रहे हैं। अब अल्लाह जल्ल शानू ने एक मुकाम पे फरमाया कि कुछ चेहरे कैसे होंगे, नूरुन अला नूर होंगे, नूरुन अला। हम इसकी पहली तफसीर में बैठे, दूसरी तफसीर भी अर्ज करेंगे जो आपके मतलब को शायद कुछ पूरा कर डाले। जिस मतलब पे आज हम सारे के सारे रुके हुए हैं, बस सिर्फ ऐसे ही काम बन जाए। मेरे भाई ऐसा नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है फिर कुछ होता है, कुछ करना पड़ता है फिर कुछ होता है। मैं अगर आपको खुश करना चाहता इस आयत की रोशनी में इतना कर सकता था, इन बातों में से कोई बात भी ना आती और मैं डायरेक्ट उसी तरफ जाता। पहली बात करने की देर थी, यहां नारों की गूंज सदा बुलंद हो जाती, लेकिन मुझे नारे सुनने का अपनी जात के लिए कोई शौक नहीं है। मुझे शौक इस बात का है, मेरे सामीन ऐसे हूं जैसा कुरान उनको देखना चाहता है। मुझे शौक सिर्फ इस बात का है, मेरे सामीन ऐसे हूं जैसा सरकार मदीना इनको देखना चाहते हैं। सिर्फ नारों तक महदूद ना रहे, बल्कि सरकार की अमली जिंदगी की तस्वीर बन के जिंदगी बसर करें। अब देखें, कुरान कह रहा है मोमिनीन के चेहरे नूरुन अला नूर, और ज़ाहिर है उन्हीं मोमिनीन के चेहरे नूरुन अला नूर होंगे जिन्होंने जन्नत को जाना होगा, जिन्होंने दूसरे मकाम पे 18वें पारे के इब्तिदा से अल्लाह ने फरमाया कद अफलाल मुमिनून, जन्नत को पहुंचे कौन, कामयाब हुए कौन, बड़ी कामयाबी पाली किन लोगों ने। आगे फिर मोमिनीन की सिफ्त जिक्र की, वो जो नमाजों में खुशू व वज़ू के साथ गिड़गिड़ाते हैं, वो जो बेहुदा लव कामों से मनाजिर लव किस्म के बेहुदा फहाशी और यानी वाले इन मनाजिर से और ऐसी गुफ्तगू से मोरेदून क्या करने वाले हैं, एराज दूर भागते हैं। तीसरी सिफ्त बयान की जो ज़कात देते हैं। चौथी सिफ्त बयान की वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मालूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। फरमाया चौथी सिफ्त जन्नत में जाने वाले मोमिनीन की यह है कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करते हैं। अपनी शर्मगाहों की, न किसी की शर्मगाह को छेड़ते हैं,
نہ اپنی کو کسی پہ غلط استعمال ہونے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ مومنین جنت کو جائیں گے، اور ایسے مومنین کے قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے ان کے چہرے چاند کی طرح نور برسا رہے ہوں گے۔ ان مومنین کی بات ہو رہی۔ فقط مومنون پہ نہ بیٹھ جائے نا بندہ کہ بس میں بھی مومن ہوں، اور قرآن نے بھی کہہ دیا قد افلح بھائی اگر اس بات پہ آ جائیں تو پھر تو شریعت نے جتنے احکامات لاگو کیے ان کا کوئی فائدہ ہی نہ رہے، پھر تو بس صرف سرکار سے محبت ناروں کی حد تک کی جائے، جلد سے جلوس کرا لیا جائے اور بندہ کامیاب ہو جائے۔ حالانکہ ایسی بات ہوتی تو 3 دن اور 3 راتوں کے پیاسے اور بھوکے، اگر ایسی بات ہوتی کہ سرکار کی صرف ناروں کی حد تک محبت ہی کافی ہوتی، پورے کنبے کو قربان کرانے والا میرا لجپال آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم جتنی بھی سرکار کی محبت رکھتے ہوں، جتنی بھی، میرا اپنے بھائیوں سے سوال ہے کیا امام علی مقام سے ہم زیادہ محبت کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بس نعرہ ہی کافی ہے، محبت کا کہہ دینا کافی ہے، زخموں سے چور و چور ہے، اتنے سارے گھر کے افراد اللہ کے راستے میں شہید کرا چکے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا تو یزیدیوں کو کیا کہتے ہیں؟ یزیدیوں میری نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز۔ اگر قد افلح المؤمنون کی تفسیر اتنی ہی تھی کہ صرف محبت کافی تھی، عمل کی حاجت نہیں تھی، تو میں پوچھتا ہوں تجھے یا مجھے قد افلح المؤمنون کی تفسیر یا معنی زیادہ سمجھ میں آتے ہیں یا سیدنا سید الشہداء لجپال میرے امام حسین کو قد افلح المؤمنون کی زیادہ سمجھ تھی؟ ذرا جواب تو دینا۔ آپ نے تو اس کو ناروں تک نہ رکھا، آپ نے تو اس کو صرف عقائد تک بند نہ رکھا۔ فرمایا جہاں عقائد ضروری ہے وہیں معمولات اور عمل بھی ضروری ہے، وہیں معمولات اور عمل بھی ضروری ہے۔ بندہ عقائد کو عمل میں ٹھوک دے یہ تبلیغ ٹھیک نہیں ہوتی۔ عقائد عقائد تک رہے، عمل اپنے عمل تک رہے۔ بندہ صرف عقائد کی گفتگو کر کے لوگوں کو اعمال سے دور کر کے جنتی بنا ڈالے، یہ گفتگو اچھی، جو قرآن گفتگو کرتا ہے گفتگو وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کہا چوتھی صفت ان مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی، ہاں الا علی ازواجہم، ان کی بیویوں میں ان کو اجازت، ان کی بیویوں میں ان مومنین کو کیا ہے؟ بیویوں سے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، وہ کنار سب کچھ اسلام نے جائز قرار دیا، لیکن فرمایا اگر بیوی کے علاوہ کوئی ہوا فَمَنِ ابْتَغَاءَ ذَلِكَ، جو بیوی کے علاوہ کسی اور خاتون میں یا کسی اور جنس میں، خواہ وہ ایک پلاسٹک یا کسی چیز کا ایسا پتلا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو، جو کسی اور جگہ اس طرح کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ فرمانے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کی حدوں کو توڑ ڈالا ہے۔ صرف بیوی کی طرف اجازت، جو بیوی کے علاوہ چاہے تو اس نے اپنے رب کی حدوں کو، اللہ فرما رہے یہ میری حدوں کو توڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے جیسا جنتی کوئی نہیں ہے۔ اب میرے کہنے کا اعتبار ہوگا یا رب کے فرمانے علی شان کا اعتبار ہوگا؟ تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودًا، اصل پوری آیت اگر سننا چاہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور اللہ کی حدوں کو توڑے، اور اللہ کی حدوں کو، یہ میں سورہ نساء سے پڑھ رہا ہوں، پہلی آیت سورہ المومنون 18ویں پارے سے تھی، میں بتا رہا ہوں جو حدوں کو توڑے اس کا حل کیا ہے؟ از قرآن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ کی، جو نافرمانی کرے اللہ کے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالے، جو اللہ کی حدوں کو، یہ جو آپ پہ اسلام ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا، یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا جو اس طرح کرے یدخلہ نارا، تو اللہ اس حدود کو توڑنے والے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ یہ رب کا قرآن ہے۔ اور ادھر قرآن فرما رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بیوی کے علاوہ یہ کام کسی اور جگہ چاہے، قرآن نے کیا کہا؟ وہ اللہ کی حدوں کو، اور سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو کہاں داخل کرے گا؟ تو قد افلح المؤمنون نے ہمیں کچھ اور سمجھایا، لوگ کچھ اور سمجھ کے بیٹھ گئے۔ میرے بھائی، عقیدہ جہاں ضروری ہے وہیں سرکار کی شریعت کے مطابق اعمال بھی ضروری ہے، ورنہ کامیابی ہو سکتی یاد رہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نازل ہونے والی یہ مقدس کتاب قد افلح المؤمنون کی نشانیوں کو بڑھاتے ہوئے اللہ جل شانہ نے مزید آگے ارشاد فرمایا، جو وعدہ کریں شرعی وعدہ تو اس کو پورا کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ان مومنین کی صفات آ رہی ہیں جو جنت کو جائیں گے۔ اور اگر کوئی امانت ان کو سپرد کی جائے تو اس میں خیانت ہم آپ کو جس امانت کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے وہ آپ کا جسم ہے، وہ آپ کا یہ کان رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت، یہ آنکھیں رب کی طرف سے ہمارے پاس، یہ زبان رب کی طرف سے ہمارے پاس، یہ ہاتھ رب کی طرف سے ہمارے پاس، یہ پاؤں رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت۔ اس امانت میں خیانت کا کیا مطلب سمجھے آپ؟ سمجھ ہے آپ کو، پتہ بھی ہے آپ کو، صرف غفلت کی چادر کو تانے ہوئے اور کچھ نہیں۔ پتہ ہے کہ جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور رسول اللہ کی شریعت اور ثواب کیا ہے، لیکن غفلت کی چادر کو ایسے تانا کہ اتارنے کا ہم نام نہیں لیتے۔ اللہ کرے قرآن کے اس مقدس درس کے طفیل ہماری وہ غفلت کی چادر ہمیشہ کے لیے جل جائے، ہمیشہ کے لیے ہی، تاکہ ہم رسول اللہ کی سنت کے پیکر نظر آئیں، رسول اللہ کی سنت کے پیکر نظر آئیں۔ میرے بھائی، یہ امانت ہے، جو ان کا استعمال غلط کرتا ہے اس نے رب کی امانت میں خیانت کرنا نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ مومن جنت کو جائیں گے جو کافر کی امانت میں بھی خیانت نہ کریں۔ غور کرنا، میں جملہ بولنے چلا ہوں، جو کافروں کی امانت میں بھی خیانت، کتنی بڑی بات، وہ مومن جنت کو جائے گا جو کافر کی امانت میں بھی خیانت، جو کسی بت پرست کی رکھی ہوئی امانت میں بھی خیانت، کیونکہ رسول اللہ کے پاس کافروں کی امانتیں موجود تھیں۔ ہجرت کا وقت آتا ہے، مولا کائنات کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس طرح کرو، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ آخر کیوں لٹایا جا رہا ہے؟ غور تو کرو۔ سرکار نے فرمایا علی میرے پاس کافروں کی کچھ امانتیں باقی ہیں، میں تو چلوں کل ان کی امانتیں دینا اور پھر مدینے چلے آنا، میں اس جملے کو نہیں لے آؤں گا ورنہ ہماری بات کسی اور طرف بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک بت پرست، مشرک، ہندو، کافر، یہودی، عیسائی جیسے کافرین اگر مسلم کے پاس امانت رکھے تو اللہ فرما رہا ہے جو ان کی امانتوں میں خیانت کرے وہ پھر جنت کو جاتا۔ تو خود غور کرنا، جو رب کی امانت میں خیانت کر رہا ہو۔ بس یہ جملہ بہت بڑا تھا اپنے قیمتی ہونے کے اعتبار سے۔ بھائی، جو کافر کی امانت میں خیانت کرے اللہ فرمایا وہ فارغ، اور جو رب احکم الحاکمین کی امانتوں میں ایک بار نہیں روزانہ کئی بار خیانتیں کرے، اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح تیرا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ پھر اللہ جل شانہ نے مزید آگے جا کے فرمایا، آخر میں جا کے وہ مومنین جنت کو جائیں گے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون،
یہ وہی مومنین کی صفات چل رہی ہیں. فرمایا وہ مومنون قد افلح المؤمنون کے تحت سچے آئیں گے کہ جو اپنی نمازوں کی ہر حال میں حفاظت کرتے ہوں گے، ہر حال میں حفاظت کرتے ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ مومنین، وہ مسلمان، الذین یارثون الفردوس، یہ مومن جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اس فردوس میں ہمیشہ رہیں گے، اس فردوس میں. یہ ہے قد افلح المؤمنون کی تفسیر جو قرآن نے بیان کی، جو اللہ نے بیان کی کہ وہ مومنین اس طرف آئیں گے. اور ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مومنین کے چہرے نور علی، اور ادھر مومنین نے جنتی کن مومنین کو قرار دیا آپ کے سامنے رکھا. سادہ لفظوں میں جو رسول اللہ